Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 19 MGT 410 Marketing Theory and Practices. Chapter number 12 हम डिस्कस कर रहे थे मार्केटिंग चैनल्स, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू. इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जी आज के लेक्चर में. टॉपिक्स टू कवर फॉर टुडे आर चैनल डिज़ाइन डिसीजंस, channel management decisions, public policy and distribution decisions, marketing logistics and supply chain management. अब ये channel design से हमने start करना है आज. इनफैक्ट हमने मार्केटिंग चैनल को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में. मार्केटिंग चैनल के बारे में आपसे बात हुई थी कि आप शायद आपको फिगर याद हो जिसमें लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, या मैंने कहा था कि कुछ जगह पे आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 चैनल्स नज़र आएंगे. मीन्स लेवल 0 का मतलब कि आप डायरेक्टली टू द कंज्यूमर डील कर रहे हैं. लेवल 1 का मतलब है कि आप दरमियान में कोई एक आध इंटरमीडियरी इन्वॉल्व करते हैं. इट कैन बी योर ऑथराइज्ड सेल्स एजेंट, इट कैन बी योर ऑथराइज्ड डीलर और लाइक दैट. और लेवल 2 जो है उसमें आपके पास मल्टीपल वेरियस इंटरमीडियरीज आती हैं जिसमें आपके रिटेलर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, स्टॉकिस्ट भी हैं. तो चैनल डिज़ाइन डिसीजन से हमने स्टार्ट करना है. द मार्केटिंग चैनल डिज़ाइन, basically designing effective marketing channels by analyzing consumer needs, setting channel objectives, identifying major channel alternatives and evaluating them. हम करते क्या हैं कि हम जब marketing channel design कर रहे होंगे तो we need to see these 4 things. Analyzing the consumer needs, सबसे पहले consumer needs समझनी है, कंज्यूमर नीड्स को एनालाइज करना है. उसके बाद हमने देखना है कि हमारे चैनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चैनल बना रहे किस लिए हम. ये इसमें अगर हमने 4 इंटरमीडियरीज रखनी है, 4 एजेंट्स दरमियान में इन्वॉल्व करने हैं, तो वाई 4, वाई नॉट 3 और वाई नॉट 5, ये चैनल ऑब्जेक्टिव्स में से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा. फिर आप उस ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि कंज्यूमर परसेप्शंस जो हैं उनको आप प्रॉपरली टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. देन आइडेंटिफाइंग द मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स, आइदर यूज दिस वन नंबर 1 और लेट्स से लेवल 0 और लेवल 1. ये जो हैं ये 2 अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास. तो वो अल्टरनेटिव्स में आपने ज़रा थोड़ा सा चॉइस अपने लिए रखनी होगी. मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स आप डिटर्मिन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप इज इवेलुएटिंग देम, seeing which one is effective, which one is good for you, which one is better for you. For maximum effectiveness, channel analysis and decision making should be more purposeful. ये बहुत ज़रूरी है जी कि the maximum, if you want to achieve the maximum effectiveness, आप ज़्यादा effectiveness चाह रहे हैं तो channel analysis और decision making जो है वो आपकी purposeful होनी चाहिए. उसका in fact कोई definite purpose होना चाहिए, किसी reason हो आपके पास कि आप क्यों लेवल 0 या लेवल 1 पे काम कर रहे हैं. आप लेवल 1 या लेवल 2 पे किसको चूज कर रहे हैं, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रीजन होना चाहिए इसके लिए. वो पर्पस आपके सामने होगा तो आप ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे. आगे चलते हैं जी. इसमें हम जब चैनल डिजाइन डिसीजंस की बात करते हैं तो यही 4 चीजें भी हमने देखी. एनालाइजिंग द कंज्यूमर नीड्स, सेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन. अभी हमने बात की है इन चीजों की. एनालाइजिंग कंज्यूमर नीड्स सबसे पहले आएगा जी. इस जब आप एनालाइज कर लेंगे देन यू हैव टू सी कि आपके चैनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. चैनल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन कर लिए, इसके बाद यू नीड टू सी के आइडेंटिफाइंग द मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स, मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स कौन से हैं. एंड द लास्ट थिंग इज द इवैल्यूएशन. आप इवैल्यूएट करेंगे कि मेरे लिए कौन सा चैनल बेहतर है, कौन सा चैनल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है. इस तरह से आप जब कंज्यूमर नीड से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनफैक्ट मार्केटिंग की, मैंने बहुत से लेक्चर्स में ये बात रिपीट की है कि मार्केटिंग की कहानी जैसे नीड से शुरू हो रही है. तो जब आप चैनल डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप अपने मार्केटिंग चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड टू सी कि ये कंज्यूमर नीड्स के मुताबिक है या नहीं है. कंज्यूमर नीड अगर ये है कि मुझे चीज़ अवेलेबिलिटी की मैं अगर बात करूं कि अवेलेबिलिटी जो है वो मेरे लिए प्राइम कंसर्न है, तो मैं अवेलेबिलिटी पे अपने ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा. मेरी जो कंज्यूमर नीड्स है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एट द टॉप. चाहे वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाए लेकिन मुझे अपने नियरेस्ट पॉइंट पे, मुझे अपने नियरेस्ट आउटलेट पे वो चीज़ अवेलेबल हो. दिस इज एनालाइजिंग द कंज्यूमर नीड कि इस वक्त अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इस वक्त जो है वो प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे चलें तो आप चैनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे. फिर आप चैनल ऑब्जेक्टिव्स में ये लिखेंगे कि मुझे अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, मुझे शायद लेवल 3 जो है या लेवल 2 जो है उसको इस्तेमाल करके ज़्यादा फ़ायदा होगा. वाइल जब आप मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं तो उसमें आपके पास 2 या 3 या 4 डिफरेंट तरीके हैं जिस तरीके से आप
آپ اس مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں. لاسٹ از دا ایویلویشن, جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے جو چینل کے حوالے سے ڈیسیژن لیے ہیں, آر دے اوکے, آر دے رائٹ اور ناٹ. پہلی چیز جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی, اینالائزنگ دا کنزیومر نیڈس. ڈیزائننگ دا مارکیٹنگ چینل سٹارٹس ود فائنڈنگ آؤٹ what ٹارگیٹ کنزیومرز وانٹ فرام دا چینل. سب سے پہلے وہی بات ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ what the consumer requires, کنزیومر کو کیا چیز چاہیے. انفیکٹ ایک سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ ایک لائن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جی, the faster the delivery the greater the assortment provided. کہ جتنی آپ کی ڈیلیوری, جتنی آپ کی وہ پروڈکٹ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ فاسٹ ہوگی, وہ تیز ہوگی, آپ جلدی کنزیومر کو پروڈکٹ پہنچا سکیں گے. اسارٹمنٹ پرووائڈیڈ, دا اویلیبلٹی دا ڈیلیوری از اف گڈ, تو وہ اسارٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. بہتر اسارٹمنٹ, دا گریٹر اسارٹمنٹ کین بی پرووائڈیڈ, دا گریٹر ویرائٹی کین بی اچیوڈ. پروڈکٹ کی بہتر اسارٹمنٹس آپ دے سکیں گے. Second thing is, the important thing in this part is the more the add-on services supplied, the greater the channel's service level. چینل سروس لیول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. چینل سروس لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی سروس یہ چینل پرووائڈ کرے گا. آپ کو کیا آپ کے ڈور سٹیپ پہ پروڈکٹ چاہیے, لائک ابھی کچھ عرصہ پہلے نیسلے پروفیشنل لانچ ہوئے. نیسلے پروفیشنل یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے گھر پہ آپ کو چیز ڈیلیور کریں گے آن اے کمپیٹیٹو پرائس, آن اے گڈ پرائس, آپ کو وہ چیز آپ کے گھر پہ مل رہی ہے اگر, تو دس از what از ایکسپیکٹڈ فرام دا چینل سروس لیول. اور اگر آپ سروسز سپلائیڈ کی ایڈ آن سروسز کی بات کریں تو اس علیحدہ سے جو آپ کو ایک فیسلٹی مل رہی ہے اس پروڈکٹ کی, وہ فیسلٹی یعنی کہ آپ کے گھر پہ وہ آ کے ڈیلیور کر کے جا رہے ہیں نیسلے پروفیشنل, تو اس چیز کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے پے نہیں کرنے پڑ رہے. یوزلی یہ ایڈ آنز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو ایکسٹرا پیمنٹس نہیں کرنی پڑتی, آپ کو علیحدہ سے پیسے نہیں دینے پڑتے. تو ایڈ آن سپلائیڈ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. The more the add-on services supplied, the greater the channel service level. جتنا channel service level بہتر ہو جائے گا. پھر setting the objectives, targeted level of customer service. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے what is the perceived level of service consumer requires, consumer want. پھر what segments to serve, کون سے segments ہیں جن کو میں سرو کر رہا ہوں. کیا وہ ایسے segment ہیں جن کے لیے شاید پرائس میٹر کر رہی ہے, یا وہ ایسے جو ہمارے سیگمنٹس ہیں جن کے لیے شاید اویلیبلٹی میٹر کر رہی ہے کہ جی اویلیبل ہو, پرائس بے شک زیادہ ہو جائے. وائل آن دا ادر سائڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے سیگمنٹس بھی ہوں گے جہاں پہ شاید اویلیبلٹی از ناٹ اے میٹر. وہ لوگ اپنے گھر سے 10 کلومیٹر دور تک جانے کے لیے تیار ہیں, بٹ what they require is the lower price. کم پرائس پہ وہ چیز مل جائے. The best channels to use, آپ نے یہ دیکھنا ہے چینل آبجیکٹیوز میں کہ what are the best channels that I can use, اس کو ڈیٹرمن کریں گے آپ. Then minimizing the cost of meeting the customer service requirements, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے اپنی کاسٹ آف کسٹمر سروس ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کم کر سکتا ہوں کہ کسٹمر سروس ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں لیکن میرے اس پہ پیسے بھی خرچ ہو. کیا وہ میرا کوئی فرینچائزنگ کا سسٹم ہے, میں اپنی ایک فرینچائز بنا کے بیٹھ جاؤں, یا کیا وہ میرے پاس اگر میں سیلز ایجنٹس رکھ لوں گا یا سیل ایگزیکٹو اپنے پاس اپوائنٹ کر لوں گا, ان کے تھرو میں سروسز دینا شروع کر دوں, وہ زیادہ بہتر ہے. انفیکٹ دا پرپز از ٹو minimize the cost of meeting the customer service requirements. Why? Because customer service requirements اگر آپ نے ایک چینل میں 50 روپے اس میں کمی کر دی ہے تو 50 روپے آپ کے پورے چینل پہ شیئر ہو سکتے ہیں. جہاں پہ آپ ایک چینل ممبر کو 10 روپے کا بینیفٹ دے رہے ہیں, وہاں پہ آپ اسے 15 روپے کا بینیفٹ دے سکتے ہیں. وہاں پہ آپ اسے کچھ ایڈیشنل بینیفٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے کام زیادہ کرے گا, وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹولی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ minimizing the cost of meeting the customer service requirements is another channel objective. پھر اس کے بعد آگے بات آ رہی ہے جی میجر الٹرنیٹیوز کی. تو ٹائپ آف انٹرمیڈیریز آتی ہیں ہمارے پاس, پھر اس کے بعد نمبر آف مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز ہیں اور ریسپانسبلٹیز آف چینل ممبرز ہیں اس آئیڈینٹیفائنگ میجر الٹرنیٹیوز میں. اچھا, الٹرنیٹیو کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک ڈیزائنڈ پیٹرنز ہیں, ہمارے پاس مارکیٹنگ چینلز کے ڈیزائن پیٹرنز ہیں, اس میں سے کون سا پیٹرن آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس میں سے میں نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جی. آپ اس میں انٹینسو ڈسٹریبیوشن یوز کریں گے, ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن یوز کریں گے, یا سلیکٹیو ڈسٹریبیوشن یوز کریں گے.
اب یہ آپ کے ٹائپ آف انٹرمیڈیٹریز کہہ سکتے ہیں یا ٹائپ آف ڈسٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب جب انٹینسو ڈسٹریبیوشن ہے تو زیادہ تر یہ آپ کو ایف ایم سی جیز کے کیس میں یعنی کہ کینڈیز, ٹوتھ پیسٹ, سوپس, شیمپوز, اس طرح کے کیس میں انٹینسو ڈسٹریبیوشن ملے گی. مینز دا پروڈکٹ از اویلیبل ایٹ ویریس پوائنٹس ایٹ ویریس سیلز پوائنٹس. وائل ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن میں لگژری آٹو موبائلز ہیں یا پریسٹیج کلوتھنگ ہے تو آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹور, اسپیسیفک شاپ ملے گی جہاں سے آپ جا کے وہ چیز خرید سکتے ہیں, جہاں سے جا کے آپ اس طرح کی لگژری آٹو موبائلز یا پریسٹیج کلوتھنگ یا شاپنگ پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں. شاپنگ پروڈکٹس اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک جگہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا جہاں پہ ہم نے ٹائپ آف پروڈکٹس دیکھی تھی. شاپنگ پروڈکٹس وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ ایکسپینسو ہوتی ہیں, جو کہ آپ یوزلی روٹین میں نہیں خریدتے, آپ اوکیجنلی ان کو خرید رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی جو آٹو موبائلز ہیں, لگژری آٹو موبائلز ہیں, دے آر ناٹ ٹو بی باٹ آن ریگولر بیسس. آپ لگژری آٹو موبائلز جو ہیں وہ آپ یوزلی ونس ان اے لائف ٹائم اور ٹوائس ان اے لائف ٹائم خریدیں گے. سلیکٹو ڈسٹریبیوشن لاسٹ جیسے کہ ٹیلی ویژن اور ہوم اپلائنس ہے تو اس کے اسپیسیفک سٹورز ہوں گے یا اسپیسیفک لوکیشنز ہوگی. ایکسکلوسیو کی طرح نہیں ہوگا لیکن انٹینسو کی طرح بھی نہیں ہوگا. ایکسکلوسیو میں شاید آپ کے بہت زیادہ لمیٹڈ شاپس ہو جائیں گی, جبکہ سلیکٹو ڈسٹریبیوشن میں آپ کی نمبر آف شاپس زیادہ ہوتی ہیں لیکن انٹینسو سے کم ہوں گی. انٹینسو میں آپ کی اویلیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, وائل سلیکٹو میں آپ سلیکٹڈ شاپس کے اوپر آپ اپنے سونی سینٹر ہے جیسے تو آپ اپنے آؤٹ لیٹس بنا لیتے ہیں کہ یہ ان آؤٹ لیٹس پہ اویلیبل ہوگی. وہ سونی سینٹر ہو گیا, وہ ٹیلی ویژن اور ریفریجریٹر والے شو روم ہو گئے, یہ اب سلیکٹو ڈسٹریبیوشن ہے. یو کین ناٹ فائنڈ ٹیلی ویژن اینڈ یو کین ناٹ فائنڈ دا ہوم اپلائنسز آن ایوری شاپ. آپ کو اسپیسیفک سٹورز ہوں گے, اسپیسیفک ڈیلرز ہوں گے جن کے پاس وہ جا کے وہ چیز خرید سکتے ہیں آپ. یہ سلیکٹو ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ ایکسکلوسیو اور انٹینسو کے درمیان میں آتی ہے. انٹینسو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ اویلیبلٹی پہ فوکسڈ ہے کہ آپ کو ملٹیپل سیل پوائنٹس کے اوپر ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو پروڈکٹ اویلیبل ہو. آپ کو جتنی بھی ایف ایم سی جیز ہیں وہ آلموسٹ ہر دوسری دکان پہ مل جائیں گی. ٹوتھ پیسٹ ہو گیا, کینڈیز ہو گئیں, سوپس ہو گئے, اس کے بعد یہ چپس ہیں یا اس طرح کے بچوں کے ایٹیبلز ہیں. اب یہ جو ہے ان کے لیے انٹینسو ڈسٹریبیوشن چاہیے, وائل سلیکٹو جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, یعنی کہ ایکسکلوسیو اور انٹینسو کے درمیان میں آتا ہے. سلیکٹو میں ہم نمبر آف شاپس انٹینسو سے کم کر دیتے ہیں لیکن ہم لمیٹڈ نمبر آف شاپس پہ دیتے ہیں, ہم اس کی اویلیبلٹی جو ہے اتنی زیادہ نہیں بڑھا دیتے. بیکاز فار بائنگ اے ٹیلی ویژن ون کین ٹریول ٹو لیٹس سے 2 کلومیٹر اہیڈ آف اور 2 کلومیٹر آگے یا پیچھے اپنے سراؤنڈنگز میں موو کر سکتے ہیں ایک بائر جو ہے. وائل ایک ٹافی خریدنے کے لیے بائر کبھی بھی 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کرے گا. وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ مجھے نیئرسٹ جو میری دکان ہے میرے گھر کے پاس وہاں سے مجھے کینڈیز مل جائے. اور ایکسکلوسیو جو ہے دے آر دا لگژری پروڈکٹس, دے آر دا پریسٹیج پروڈکٹس, دے آر دا شاپنگ پروڈکٹس جن کے لیے آپ ایون 2 کلومیٹر سے زیادہ کا, یہ فار انسٹنس میں بات کر رہا ہوں, یہ صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, 2 کلومیٹر از ناٹ اے اسٹینڈرڈ. وائل ایکسکلوسیو کی جب بات میں کر رہا ہوں تو ایکسکلوسیو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ دور تک ٹریول کر سکتے ہیں, آپ اویلیبلٹی کو اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوتے, آپ کوالٹی کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ ادھر پروڈکٹ کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں سے اچھی اور جینوئن پروڈکٹ ملے گی. لائک دا برائڈل ڈریس خریدنے کے لیے لوگ شاید ایک ہی دکان کے 20 دفعہ چکر لگانے کے لیے تیار ہیں, بٹ فار بائنگ اے ٹیلی ویژن you will not visit the showroom or having that television more than twice. 2 دفعہ سے زیادہ آپ نہیں خریدیں, آپ جائیں گے, آپ کی جیب میں اگر پیسے ہیں آپ ٹیلی ویژن پسند کریں گے اور لے کے آ جائیں گے. while for the bridal dresses you need to see multiple things, آپ کو بار بار اس چیز کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا, ڈیزائنز دیکھنے پڑیں گے, اس کو ٹرائی کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر اس میں کوئی اگر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں تو وہ ریموو کروانے پڑیں گے. اس وجہ سے یہ 3 جو ہیں یہ میجر الٹرنیٹیوز, میجر ٹائپس آف ڈسٹریبیوشنز ہیں, جو ٹائپ آف انٹرمیڈیٹریز جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کا کام کریں گے. نمبر آف مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز ہیں, کتنی مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز میرے چینل کے اندر آنی چاہیے یا آئیں گی. دین دا ریسپانسبلٹیز آف چینل ممبرز ہے کہ چینل ممبرز کی ریسپانسبلٹیز کیا ہوں گی, یہ سلائیڈ ہم دیکھ چکے ہیں, انٹینسو, ایکسکلوسیو اور سلیکٹیو ڈسٹریبیوشن. Each alternative should be evaluated against economic criteria, control, adaptive criteria. اب یہ 3 ہم نے کرائٹیریا ایسے بنا لیے ہیں, 3 ایسے بیسز بنا لیے ہیں
اس کے علاوہ بہت سے اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 3 بیسز ہے جن کے بنا پہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا الٹرنیٹو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اکنامک کرائٹیریا، کہاں پہ میرے پیسے بچ رہے ہیں، جس جگہ پر مجھے لیٹ سے اپنے چینل کے اندر پروفٹ شیئرنگ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، وہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہوگا، بینگ کمپنی میں اسے اتنا زیادہ پسند نہیں کروں گا۔ ریزن کہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کروں، بیکاز دا کنسرن آف ایوری بزنس از ٹو ارن دا پروفٹ، ارن دا میکسیمم پروفٹ تھرو اے لیگل وے۔ illegal way یوز کر کے اگر آپ کوئی کام کریں تو اٹس ناٹ بزنس، اٹس something called as a crime۔ تو بجائے کرائم کے اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اکنامک کرائٹیریا سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا۔ لیٹس assume کہ جی میرے پاس ایک چینل ہے جس میں 4 انٹرمیڈیریز آ رہی ہیں اور دوسرا چینل ہے جس میں 5 انٹرمیڈیریز آ رہی ہیں۔ اگر میں کوشش کروں، میں کسی طرح سے ان 4 انٹرمیڈیریز والے چینل کے ساتھ میں مینج کر سکتا ہوں، why should I add the 5th one؟ اور میں جو وہ 5واں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پہ، اس 5ویں کو میں شیئر کر سکتا ہوں، یہاں پر اس کے حصے کا پروفٹ جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں ان 4 کے درمیان۔ ان ادر ورڈز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو، جیسے فار ایگزامپل سیزنل پروڈکٹس ہیں، آئس کریمز ہو گئیں یا کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، تو اس میں اکنامک کرائٹیریا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا آف سیزن ہوگا، یعنی کہ آپ کے سردیاں چل رہی ہیں، اس وقت you don't need to invest more in adding the intermediaries for a longer period of time۔ آپ سیزنل بیسس پہ سمر میں اپنے پاس لوگ ایڈ کر لیتے ہیں اس چینل کے اندر، بیکاز اس وقت آپ کی سیل زیادہ ہوں گی، اس وقت آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ٹیمپرری بیسس پہ چینل ممبرز ایڈ کر لیں اس میں۔ لائک یہ والز آئس کریم ہے یا او مور آئس کریم ہے، ان کے اکثر لوگ بائیسیکلز لے کے، ٹرائی سائیکلز لے کے اس پہ آئس کریم بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سردیوں میں وہ لوگ بہت کم دیکھنے میں ملیں گے، while in the summer season you'll find more and more people vending here and there to sell the ice cream۔ وہ لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ گرمیوں میں میرے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے آئس کریم کی اور مجھے زیادہ چینل ممبرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں انہیں ٹیمپرری بیسس پہ ہائر کر لیتا ہوں کہ آپ اتنے عرصے کے لیے میرے ساتھ کام کریں گے، اتنے عرصے کے لیے آپ آئس کریمز بیچیں گے۔ اکنامک کرائٹیریا، آئی ہوپ سو کہ ایم کلیئر کہ پیسے جہاں پر آپ کے بچ سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ اکنامیکل ہوگا، وہ چینل آپ نے یوز کرنا ہے، وہ الٹرنیٹو آپ نے یوز کرنا ہے۔ کنٹرول، دا سیکنڈ ایسپیکٹ۔ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چینل کے اندر کہیں پہ بھی کوئی لوپ ہول نہ چھوڑ رہے ہو، کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ رہے ہو جو بیونڈ دا لمٹس جا رہی ہو، جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، جو آپ کی جیورسڈکشن سے باہر ہو جائے، جس پہ آپ کا کنٹرول نہ رہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ چینل ممبرز کو اس طرح سے سیٹ کریں گے، اس طرح سے ان کو الائن کریں گے کہ وہ کنٹرول آپ کا میکسیمم رہے۔ جتنا کنٹرول زیادہ ہوگا آپ کا چینل کے اوپر، اتنا ہی آپ کے لیے افیکٹو ہوگا وہ چینل۔ اڈیپٹیو کرائٹیریا ہے۔ اڈیپٹیو کرائٹیریا کا مطلب وہ چینل ممبرز جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، دے مسٹ اڈیپٹ ٹو یور اسٹینڈرڈس، وہ آپ کے اسٹینڈرڈس کے مطابق کام کرنے پہ تیار ہوں۔ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو فالو دیز انسٹرکشنز فار دا ڈسٹریبیوشن، فار دا سیلز اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ یہ اڈیپٹیو ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ دے مسٹ فالو یور اسٹینڈرڈس، دے مسٹ come to your standards, they must not have their own standards to be followed۔ ان سٹینڈرڈز کو اگر وہ فالو کریں گے جو کہ آپ نے خود بنائے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک لانگر رن میں اچھی پارٹنرشپ بنے گی آپ کی اور ان چینل ممبرز کی، اور بہتر کام آپ لوگ کر سکیں گے۔ ڈیزائننگ دا انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن چینلز ہے جی، چینل سسٹمز کین ویری فرام کنٹری ٹو کنٹری۔ ان پاکستان میں بھی ایک چینل ڈفرینٹ ہوگا، اور اگر کسی دوسرے ملک میں جائیں گے آپ تو وہ چینل ڈفرینٹ ہوگا۔ مینز the same channel which is available in Pakistan cannot be used maybe in UK۔ یہاں پہ پاکستان میں ہمارے ہاں جو آن لائن بائنگ ہے اس کا اتنا زیادہ ایسپیکٹ ہمیں ابھی تک کامن نہیں ہوا ہے، ابھی تک لوگ آن لائن بائنگ اتنی زیادہ کرنا شروع نہیں ہوئے۔ وائل اگر ویسٹرن ورلڈ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پہ لوگ آن لائن بائنگ بھی کرتے ہیں، آن لائن بائنگ زیادہ ہوتی ہے۔ ایون دے بائی دیئر گروسریز تھرو آن لائن، وہ انٹرنیٹ کے تھرو اپنی گروسری خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں ایسپیکٹ یہ نہیں ہے ابھی تک۔ پاکستان میں شاید انسرٹینٹی فیکٹر لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز ہوگی بھی یا نہیں، یہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں، یا یہ جو پیسے میں یہاں پہ آن لائن پے کر رہا ہوں یہ کہیں درمیان میں راستے میں کوئی
مس ہیپ نہ ہو جائے, کہیں کوئی پیسے میرے ضائع نہ ہو جائیں. تو یہ انسرٹینٹی فیکٹر بھی ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے پاکستان میں تو فزیکل ڈسٹریبیوشن پہ زیادہ زور دیا جائے گا, فزیکل ڈسٹریبیوشن کو آپ زیادہ ایمفسائز کر رہے ہوں گے, وائل ان دا ویسٹرن ورلڈ دا آن لائن شاپنگ ایسپیکٹ یا آپ کی انٹرنیٹ کے تھرو بائنگ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور فزیکل ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سیکنڈری ہے. وہاں پر پرائمری جو کام ہے وہ شاید الیکٹرانک ہے یا انٹرنیٹ کے تھرو ہے. Must be able to adapt channel strategies to the existing structures within each country. In fact, دو قسم کی چیزیں ہیں جی جب آپ چینلز کی بات کرتے ہیں. One is known as adaptation. And the second is standardization. اب دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن میں you try to adopt the same policy, the same standards. جب آپ standardization کی بات کریں گے تو same throughout the world, throughout the globe آپ standardization جب فالو کر رہے ہوں گے آپ کہیں گے جی this is my policy. let's say اگر ہم مارکیٹنگ چینلز کے حساب سے بات کریں, مارکیٹنگ چینلز کے ایسپیکٹ سے, this is the standard marketing channel that I am going to follow throughout the world. وائل ایڈیپٹیشن یہ ہے کہ ایڈیپٹیشن میں آپ اپنی اس انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, وائل ایڈیپٹیشن میں یہ ہے کہ یو آر ہیونگ ڈفرنٹ ٹائپ آف چینلز, ڈفرنٹ ٹائپ آف ورکنگ پیٹرنس, ڈفرنٹ ٹائپ آف, ان فیکٹ وٹ یو کین سے از کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف, اگر مارکیٹنگ چینل کے ایسپیکٹ سے بات کریں تو ڈفرنٹ ٹائپ آف مارکیٹنگ چینلز ود یو. آپ پاکستان میں کچھ اور چینل یوز کر رہے ہیں, آپ چائنا میں کچھ اور چینل یوز کر رہے ہیں, آپ انڈیا میں کچھ اور چینل یوز کر رہے ہیں, اور آپ لیٹ سے یو کے میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ اور چینل یوز کریں. دا ریزن بینگ اڈیپٹیشن اس لیے کہ ایز پر دا کنٹری, ایز پر دا لوکیشن, ایز پر دا جغرافیکل لوکیشن آپ کو اس کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے, اس کے حساب سے مارکیٹنگ چینل ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. اچھا ایسا بھی ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ایڈیپٹیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن کا مکسچر یوز کر رہے ہیں. انفیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائبرڈ سسٹم یوز کر رہے ہیں. ہائبرڈ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہ پر انہوں نے اسٹینڈرڈائزیشن کی ہوئی ہے اور کچھ جگہ پر ایڈیپٹیشن کی ہوئی ہے, یا اپنے چینل کا کچھ حصہ جو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے اور کچھ کو ایڈیپٹیشن کی طرف لے گئے ہیں, کچھ جو ہے وہ ایڈیپٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ جب آپ انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن چینل ڈیزائن کر رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو سی کہ کیا آپ کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن بہتر ہے, کیا ایڈیپٹیشن بہتر ہے, یا کیا ہائبرڈ بہتر ہے. What usually people do is they first of all see the environment, see the conditions of the geographical region, and then decide what is best. There are evidences جہاں پر standardization کو بہتر کہا گیا ہے, while ایسی بھی کچھ ریسرچز ہوئی ہیں جس میں ایڈیپٹیشن کو بہتر کہا گیا ہے. اینڈ ہائبرڈ کے بھی فالوورز بہت سے آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے جی ہائبرڈ سسٹم از دا بیسٹ. تو یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا, یا یہ ایک ویو دینا کہ جی اسٹینڈرڈائزیشن بہتر ہے یا ایڈیپٹیشن بہتر ہے یا ہائبرڈ بہتر ہے, یہ کہنا بہت مشکل ہوگا. یو ہیو ٹو اینالائز, یو ہیو ٹو سی وچ ون از فار یو, وچ ون از فار یور کمپنی. اور یہ آپ اس وقت ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جس وقت آپ اس فزیکل انوائرمنٹ میں پریکٹیکلی اینالائز کریں گے ان چیزوں کو. پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ میرے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں یا میرے چینل آبجیکٹیوز کیا ہیں. چینل آبجیکٹیوز کے بعد آپ کو پھر الٹرنیٹیوز جو مل رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ایویلویشن کریں گے, تب آپ کو اندازہ ہوگا which one is better, which one is good for you. آگے چلیں گے جی چینل مینجمنٹ ڈیسیژنز اگلا ٹاپک ہے ہمارا. یہاں پر میں جو پہلا ایسپیکٹ تھا چینل ڈیزائن کا اس کو ختم کر رہا ہوں, چینل مینجمنٹ ڈیسیژنز کی طرف جا رہا ہوں. سلیکٹنگ the channel members, first aspect, then the managing channel members, then motivating channel members, and lastly evaluating the channel members. یہ آپ کا چینل مینجمنٹ ہے یا یہ چینل مینجمنٹ کے ڈیسیژنز ہے. دیکھیں چینل ممبرز آپ نے سلیکٹ کر لیے, ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کی کوئی غلطی ہو گئی ہو, آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے ایک اچھا چینل ممبر چوز نہیں کیا, یا ایک اچھا چینل ممبر چوز کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم آ گئی. اچھا چینل ممبر آپ سے پیسے زیادہ مانگ رہا تھا, آپ نے نمبر 2 پہ جو آ رہے تھے یا پرائیورٹی میں نمبر 2 پہ تھے وہ چینل ممبرز آپ نے سلیکٹ کیے ہیں. دا سیکنڈ ایسپیکٹ دیٹ از مینیجنگ, اینڈ دا تھرڈ ون موٹیویٹنگ. یہ مینیجنگ اور موٹیویٹنگ اگر آپ بہتر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ جو پرائیورٹی میں نمبر 2 پہ تھا وہ زیادہ بہتر کام کرنا شروع ہو جائے. while it is also possible کہ جو آپ کا ٹاپ پہ تھا, جو آپ سے پیسے زیادہ مانگ رہا تھا,
وہ چینل ممبر جو ہے وہ شاید مینیجنگ اور موٹیویشن کے بعد بھی کام صحیح نہ کر پاتا. تو اٹس ناٹ اونلی سلیکٹنگ دا چینل ممبرز دیٹ از امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ از کہ آپ سلیکٹ بھی بہتر طریقے سے کریں, اچھے چینل ممبر سلیکٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یو ٹرائی ٹو مینیج اینڈ موٹیویٹ یور چینل ممبرس. ان کو بتائیں کہ جی آپ اگر اس میری پروڈکٹ کی یا سروس کی سیلز بڑھائیں گے, سیلز انکریز کریں گے, تو انفیکٹ بینیفٹ آپ کو بھی ہوگا, بینیفٹ آپ کو بھی ملے گا. لاسٹلی ایویلویٹنگ دا چینل ممبرز. جب آپ ایویلویشن کر رہے ہوں گے تو یو مے ہیو ٹو ایڈ سم نیو ممبرز اور ڈیلیٹ سم, اور you have to forcefully break the contract with few of the channel members, اس لیے کہ شاید وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں, شاید وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. Selecting channel members پہلی چیز ہے جی. Producers vary in their ability to attract qualified marketing intermediaries. When selecting intermediaries, the company should determine what characteristics distinguish the better one. ایز سچ کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے جو کہ آپ کو کہا جا سکے کہ جی آپ اس میں یہ 1 2 3 4 5 6 چیزیں دیکھیں گے. آپ نے کمپیریزن کرنا ہے, آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جی پروڈیوسرز, اینڈ اٹ از اے نون فیکٹ کہ ہر ایک بندے کی تھنکنگ, ہر ایک کمپنی کا کلچر, ہر ایک کمپنی کا ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اینڈ دے ویری ان دیئر ایبلٹی ٹو اٹریکٹ دا کوالیفائڈ مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرمیڈیریز آپ کے ساتھ کام کرنے پہ فخر محسوس کریں گی, کئی دفعہ مے بی دیر آر سم ریزنز کہ انٹرمیڈیریز آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. تو آپ being a producer, your ability to attract the intermediaries vary from the other ones. When selecting the intermediaries, جب آپ select کر رہے ہیں تو you have to just see which are the characteristics, what are the characteristics that distinguish the better ones, کہ جو اچھے اور برے میں آپ کو کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں, وہ کریکٹرسٹکس آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, اور وہ کریکٹرسٹکس آپ نے دیکھنی ہے ضروری, کہ جو آپ کو ڈیٹرمن کر رہی ہیں گڈ ون اور بیڈ ون میں, دا بیٹر ون اینڈ دا پور ون میں. اور یہ کام آپ کو سلیکٹنگ دا چینل ممبرز اس وقت کرنا ہے. سیکنڈ ایسپیکٹ ہے جی مینیجنگ اینڈ موٹیویشن چینل ممبرز. آئی ایم کمبائننگ دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایسپیکٹ. Once selected, channel members must be continuously managed and motivated to do their best. یہ اس میں جو important چیز ہے that is continuously is the important thing. یہ continuously کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ آپ نے آج اگر ایک بندے کے ساتھ, آج اگر ایک چینل ممبر کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کی, مینیجنگ موٹیویشن کی کہانی کی ہے, تو کل کو آپ کو وہ ایسپیکٹ ختم ہو جائے گا, آپ کو وہ ضرورت نہیں ہوگی. You have to continuously do it for your benefit. The company must sell not only through intermediaries but to and with them. یہ اس سیکنڈ پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جی. must sell not only through intermediaries. جب آپ مینیجنگ یا موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ سیلنگ تھرو انٹرمیڈیریز. یو ڈونٹ ہیو ٹو اونلی سیل تھرو انٹرمیڈیریز, بٹ یو ہیو ٹو سیل ٹو دا انٹرمیڈیریز اینڈ ود دا انٹرمیڈیریز. ان کے بغیر, انٹرمیڈیریز کے بغیر آپ کا کنزیومر جو ہے اس تک پروڈکٹ نہیں پہنچ سکے گی. یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو آپ کو انٹرمیڈیریز از دا فرسٹ پوائنٹ. اگلے پوائنٹ میں لکھا بھی ہے, دا موسٹ کمپنیز سی دیئر انٹرمیڈیریز ایز فرسٹ لائن کسٹمرز اینڈ پارٹنرز. وہ ان انٹرمیڈیریز کو فرسٹ لائن کسٹمر سمجھتے ہیں. اگر ایک انٹرمیڈیری میری پروڈکٹ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, دیٹ مینز اٹ از a difficult thing for the intermediary to sell it. While اگر انٹرمیڈیری بار بار ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, اگر وہ مجھے ہر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد فون کرتا ہے کہ سر آئی نیڈ یور پروڈکٹ, اس کا مطلب ہے کہ انٹرمیڈیری اس چیز کو سیل کرنے میں, اس چیز کو بیچنے میں بہت تیز ہو رہا ہے, یا اس چیز کو بیچنے میں اسے فائدہ بھی مل رہا ہے, یا کسٹمرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. انفیکٹ only the channel members is یا only the channel design is not the thing کہ جو ضروری ہے, یا چینل مینجمنٹ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے, پروموشنز ہے, سیلز ہیں, سیلز پروموشنز ہیں, آپ کے ایڈورٹائزنگ کا کام ہو رہا ہے. یہ سارے کام بھی اس میں سپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. اس کو چینل ممبرز کو یا چینل مینجمنٹ کے ساتھ وہ بھی مل کے کام کر رہے ہوں گے. لیکن اسٹینڈ الون
ایڈورٹائزنگ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایڈورٹائز آپ نے بہت اچھا کر دیا اور پروڈکٹ آپ کی کسٹمر تک پہنچ نہیں رہی, پروڈکٹ آپ کی جو ہے اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دا کسٹمرز for the customers to get that product. In managing the channels, a company must convince the distributors that they can succeed better by working together as a cohesive system. اگر وہ ایک cohesive system سمجھ کے اس کو کام کرتے ہیں, آپ انہیں یہ ایک ایسپیکٹ انہیں سمجھا دیتے ہیں کہ ہم cohesive system بن کے ہم مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. Without your support I cannot achieve the objectives. Without my product inventory you cannot distribute it. یہ cohesive system کی آپ اس کو ایک awareness دے دیں گے, cohesive system کے بارے میں ڈسٹریبیوٹرز کو سمجھا دیں گے اور آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم مل کے ہی بہتر کام کر سکتے ہیں, تو this is a good thing کہ جس سے شاید آپ کو زیادہ بہتر results ملیں گے. Generally the companies are now installing high-tech partner relationship management systems to coordinate their whole channel marketing efforts. جس طرح سے کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ CRM کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز آپ کو مل جاتے ہیں, ڈفرینٹ آپ کو مینجمنٹ سسٹمز مل جائیں گے, اسی طرح سے اب کمپنیز پارٹنر ریلیشنشپ مینجمنٹ سسٹمز کی طرف جا رہی ہیں, PRM سسٹمز بن رہے ہیں جس میں آپ اپنی جتنے بھی مارکیٹنگ چینل کے یا جتنے بھی آپ کے چینل ممبرز ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ بہتر ریلیشنشپ کا ایسپیکٹ اس میں شیئر کر سکیں گے. آپ کو یہ شاید آسانی ہوگی کہ آپ اس میں ان سسٹم کے تھرو آپ ان لوگوں کو مینیج کریں. ایویلویٹنگ, پروڈیوسر مسٹ چیک دا چینل ممبرز پرفارمنس اگینسٹ اسٹینڈرڈس, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس, کچھ کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں جی, ضروری نہیں ہے یہی صرف آپ کے پاس ایسپیکٹس ہیں یا آپ کے پاس اسٹینڈرڈس ہیں جو آپ نے چیک کرنے ہیں. لائک سیلز کوٹا, کس نے کتنی سیلز کی, آپ کو اتنی سیلز کرنے کے لیے کہا گیا تھا, آپ نے اتنی سیلز کی ہیں. ایوریج انوینٹری لیول, ہر دفعہ آپ کتنی انوینٹری جو ہے وہ خریدتے ہیں, کتنی انوینٹری آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے, کتنے آپ کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. کسٹمر ڈیلیوری ٹائم کیا ہے, آپ کتنی دیر میں وہ پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچاتے ہیں. جو اگر آپ ایک انٹرمیڈیری کی بات کریں گے تو انٹرمیڈیری کسٹمر تک کتنی دیر میں پہنچاتی ہے. ٹریٹمنٹ آف دا ڈیمیجڈ اینڈ لاسٹ گڈس, جو خراب ہو جاتی ہے چیز یا گم ہو جاتی ہے چیز, اس کا آپ کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے آپ کا. کوآپریشن ان کمپنی پروموشنز اینڈ ٹریننگ پروگرامز, کمپنی کے ساتھ آپ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں, کتنا آپ اس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں ان دا پروموشنز اینڈ ٹریننگ پروگرامز اینڈ دا سروسز ٹو دا کسٹمرز. اب یہ وہ ایسپیکٹس ہیں کہ جو ایک انٹرمیڈیری بینگ اے فرسٹ لائن contact between the consumer, کیونکہ کمپنی ڈائریکٹلی, not in all the cases company can go directly to the consumers جو ہیں وہ انٹرمیڈیریز کے پاس جائیں گے, ریٹیلرز کے پاس جائیں گے اپنی پروڈکٹس خریدنے کے لیے. وہاں پر جو فرسٹ لائن کانٹیکٹ ہے, اس فرسٹ لائن کانٹیکٹ کی وجہ سے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ سیلز کوٹا ہو گیا, ایوریج انوینٹری لیول ہے, کسٹمر ڈیلیوری ٹائم ہے, ٹریٹمنٹ آف ڈیمیجڈ اینڈ لاسٹ گڈز ہے, کوآپریشن ان کمپنی پروموشنز اینڈ ٹریننگ پروگرامز اینڈ سروسز ٹو کسٹمرز ہیں. ان کی بیسس پہ آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ چینل ممبرز کیسا کام کر رہے ہیں. Company should recognize and reward intermediaries who are performing well and adding good value for the customers. کمپنی کو ان لوگوں کو جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں, ان انٹرمیڈیریز کو جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں, جو کہ پرفارم کر رہے ہیں, ان کو ریوارڈ کرنا چاہیے. ان کو کسی بھی طرح سے آپ ریوارڈ دے سکتے ہیں. آپ ان کو کوئی انسینٹیو آفر کر سکتے ہیں, آپ ان کو کوئی ڈسکاؤنٹس آفر کر سکتے ہیں آن اے سرٹن انوینٹری. آپ ان کو ایون کوپونز دے سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کے فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوپونز ہیں, آپ جا کے آج شام کو مووی دیکھ لیں, یا یہ آپ کے لیے کوئی میں نے کیش پرائز رکھا ہے, یا یہ جو دیکھیں جی میں آپ کی دکان کو ایک ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک میں پورا آپ کا کاؤنٹر آپ کو بنا کے دوں گا. اب یہ ایسے انسینٹیوز ہیں کہ جو آپ اگر اچھے انٹرمیڈیریز کو دیں گے تو وہ موٹیویٹ ہوں گے, ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے اگر اس کمپنی کے ساتھ اچھا کام کیا تو کمپنی بھی ہمیں اس چیز کا بینیفٹ دے رہی ہے, اس چیز کا ریوارڈ دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی چینل ممبر, اگر آپ کے انٹرمیڈیریز جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے تو آپ ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ یو ہیو ٹو پرفارم ویل.
آپ ان کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ کام اچھا نہیں کر رہے. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ہم اگر جو اچھا کام کرتے ہیں اس کو ریوارڈ کر دیتے ہیں, لیکن جو برا کام کر رہے ہیں اس کو پن پوائنٹ نہیں کرتے, اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ تمہارا غلط کام ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹیل دوز پرسنز کہ جی دس از دا تھنگ, دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ, آپ کو اس کام کو ایسے کرنا چاہیے. آپ کمپیریزنز دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں دیکھیں جی دوسرے جو انٹرمیڈیٹریز ہیں وہ اتنا لیٹس سے سیلز اچیو کر رہی ہیں, انوینٹری لیول اتنا ہے ان کے پاس کسٹمر ڈیلیوری ٹائم ان کا اتنا ہے. آپ کمپیریزنز دے سکتے ہیں. ایون یو کین میٹ آن دیئر پلیسز اور یو کین انوائٹ دیم ایٹ یور پلیس, ایٹ یور کمپنی, ٹو ڈسکس دیز پرابلمز ود دیم. ان کے ساتھ یہ پرابلمز آپ شیئر کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایویلویٹنگ دا چینل ممبرز کے بعد ہے جی پبلک پالیسی اینڈ ڈسٹریبیوشن ڈیسیژنز, جس میں ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن اور ایکسکلوسیو ڈیلنگ کے دو کانسیپٹس ہیں. ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن is when the seller allows only certain outlets to carry his products. ایکسکلوسیو میں صرف کچھ گنی چنی شاپس ہوں گی, گنے چنے کچھ پوائنٹس ہوں گے جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ اویلیبل ہوگی. ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا تھا. ایکسکلوسیو ڈیلنگ از when the seller requires that the sellers not handle the competitor products. ایکسکلوسیو ڈیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور برانڈ کی پروڈکٹ نہیں بیچیں گے. آپ جب ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈسٹریبیوشن میں لیٹ سے ڈیل کمپیوٹرز ہے تو آپ ڈیل کمپیوٹرز ہی بیچیں گے, آپ ایچ پی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے یا ایچ پی کو نہیں بیچیں گے اپنی دکان کے اوپر. یہ ایکسکلوسیو ڈیلنگ. اینڈ کمپنیز یوزلی میک اے لیگل کانٹریکٹ, لیگل اگریمنٹ ود دا کمپنیز دیٹ دے مسٹ ناٹ سیل اور دے مسٹ ناٹ ہینڈل دا کمپیٹیٹرز پروڈکٹس. پبلک پالیسی میں ہی جی ایکسکلوسیو ٹیریٹوریل اگریمنٹس ہیں, اور ویئر دا پروڈیوسر اور سیلر لمٹ دا ٹیریٹری, کہ جی یہ اتنا علاقہ جو ہے اس میں آپ جو ہیں وہ صرف اس چیز کے ڈسٹریبیوٹر ہوں گے, آپ اس چیز کو سیل کریں گے اور کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا. لائک سونی سینٹرز ہیں تو سونی سینٹرز ایک لمیٹڈ ایک سٹی کے لیے ایک یا دو بنائے جا رہے ہیں, ایک آدھ ہی ہے, دو نہیں یوزلی بنائے جاتے. بڑے جو شہر ہوں گے لائک کراچی یا لاہور, وہاں پہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے, لیکن اسلام آباد میں آپ کو دو سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے. راولپنڈی میں آپ کو ایک ہی نظر آئے گا. اسی طرح سے پھر ٹیریٹوریل ایگریمنٹس میں یہ ہے کہ ایک فرینچائز کو اسپیسیفک ایریا دے دیا جاتا ہے. جو ٹیلی کام کی آپ کی فرینچائزز ہیں اس کا اسپیسیفک ایریا ہے کہ جی یہ اس F7 سیکٹر کے لیے فرینچائز جو ہے وہ یہ ہے, یا G7 سیکٹر کے لیے فرینچائز یہ ہے. اور اس کے بعد پھر خیر چھوٹے چھوٹے ریٹیلرز بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کمپنی کی طرف سے جو آتھرائزڈ شاپ ہے یا آتھرائزڈ جو فرینچائز ہے وہ صرف اس اسپیسیفک ایریا میں اسپیسیفک ٹیریٹری کے اندر ایک ہی ہوگی. ٹائنگ ایگریمنٹس آر دا ایگریمنٹس ویئر دا ڈیلر مسٹ ٹیک موسٹ اور آل آف دا لائن. جہاں پر آپ کا ڈیلر جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر چیزیں آپ کی پروڈکٹ لائن کی یا آل آف دا پروڈکٹ لائن جو ہے وہ اس کو بیچتا ہے. آپ FMCGs میں بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن میں ایسا کیس آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ سنسلک ہے یا نیویا ہے, تو اس کے مختلف پروڈکٹس آپ کو وہاں پہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو مے بی دا کمپنی از ہیونگ اے ٹائنگ ایگریمنٹ ود دیم دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیک میکسیمم پروڈکٹس فرام مائی پروڈکٹ لائن انٹو یور شاپ, انٹو یور ریٹیل آؤٹ لیٹ. یہ پبلک پالیسی اور ڈسٹریبیوشن ڈیسیژنز کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جی. اب مارکیٹنگ, لاجسٹکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ کی بات کریں گے. نیچر اینڈ امپورٹنس آف مارکیٹنگ لاجسٹکس. مارکیٹنگ لاجسٹکس کا مطلب ہے فزیکل ڈسٹریبیوشن, فزیکلی ایک چیز کو دوسری جگہ تک پہنچانا, چاہے وہ کمپنی سے ہول سیلر تک ہو, ہول سیلر سے ریٹیلر تک ہو, یا ریٹیلر سے آنورڈز ہو. یہ آپ کی ریٹیلر تک جب چیز پہنچ رہی ہے یا کنزیومر کے ان کانٹیکٹ آنے تک جو پوائنٹ ہے وہاں تک جو پہنچ رہی ہے, یہ آپ کی پوری فزیکل ڈسٹریبیوشن. اٹ انوالوز planning, implementing and controlling the physical flow of goods, services and related information from points of origin to points of consumption to meet the consumer's requirement at a profit. Point of origin ہے آپ کا کمپنی, manufacturer, producer is the point of origin, جہاں سے وہ پروڈکٹ finished form میں بن کے باہر آئی ہے. چاہے وہ پیپسی کی ایک بوٹل ہے, چاہے وہ ایک بال پوائنٹ ہے, پیکاسو کا بال پوائنٹ ہے جو آپ کو 5 روپے میں یا 6 روپے میں ملتا ہے, چاہے وہ ایک پانی کی بوٹل ہے, نیسلے کی ایک بوٹل ہے. اب یہ جو ہے یہ کمپنی سے, پروڈیوسر کے پاس سے, جب مینوفیکچرر کے پاس سے, جب اس کی فیکٹری سے نکلے گی تو وہ پوائنٹ آف اوریجن ہے اس پروڈکٹ کا. اور پوائنٹ آف کنزمپشن ہے جہاں سے, جس جگہ سے کنزیومر نے
ریٹیلر سے خرید کے اس کو کنزیوم کیا ہے. کنزمپشن وہ کنزیومر ہے یا وہ کسٹمر ہے آپ کا جو وہ پروڈکٹ خریدے گا. اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس جتنی بھی انٹرمیڈیٹریز انوالو ہیں, جتنے بھی چینل سسٹمز انوالو ہیں, وہ سب آپ کے فزیکل ڈسٹریبیوشن میں آئیں گے. اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو ان پوائنٹ آف اوریجن سے لے کر پوائنٹ آف کنزمپشن تک کے تمام ریکوائرمنٹس کو, جس میں آپ کا جس میں آپ کا پلاننگ, امپلیمنٹنگ, کنٹرولنگ دا فزیکل فلو ایز ویل ایز دا انفارمیشن, دونوں چیزوں کو آپ کو دیکھنے کے فزیکل فلو آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ دا فلو آف انفارمیشن, ان دونوں کو پوائنٹ آف اوریجن سے لے کر پوائنٹ آف کنزمپشن تک آپ نے ایک طریقے سے مینج کرنا ہے. یہ آپ کا مارکیٹنگ لاجسٹکس ہے. دس از واٹ مارکیٹنگ لاجسٹکس از. یہ اس کی ایک فگر بھی بنی ہوئی ہے جی آپ کے سامنے. دیز آر دا سپلائرس. یہ سپلائرس جو ہیں یہ آپ کے کمپنی کو پروڈکٹ پہنچائیں گے, کمپنی کو را مٹیریل دیں گے. یہ جو چیز آ رہی ہے دس از نون ایز دا را مٹیریل, اور اسی لیے اس کو ان باؤنڈ لاجسٹکس کہا گیا ہے. ان باؤنڈ لاجسٹکس کا مطلب کہ یہ چیز ان دا را مٹیریل فارم کمپنی کے اندر آ رہی ہے. انفیکٹ یہ را مٹیریل کمپنی میں منگوایا جا رہا ہے. ان باؤنڈ لاجسٹکس اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ کے ان باؤنڈ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کمپنی جو ہے وہ یہاں پر جب ایک پروڈکٹ بنا لے گی تو دس از دا پوائنٹ ویئر یو ول گیٹ دا فنشڈ پروڈکٹ. آپ کو ایک فنشڈ پروڈکٹ مل جائے گی. کمپنی نے اس پروڈکٹ کو, اس را مٹیریل کو پروسیس کیا ہے اور ایک فنشڈ پروڈکٹ کی فارم میں چینج کر دی ہے. اب اس کے بعد سے لے کر آگے آن ورڈز اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے ری سیلرز ہیں, یہ آپ کے ری سیلرز یا انٹرمیڈیٹریز ہیں. یہ جو انٹرمیڈیٹریز ہیں ان کا کام ہے آپ کی پروڈکٹ کو کسٹمر تک, آپ کی پروڈکٹ کو الٹیمیٹ پوائنٹ آف کنزمپشن تک پہنچانا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف کنزمپشن ہے. اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ فنش پروڈکٹ ہے اور یہاں سے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی باہر جا رہی ہے, یہ پروڈکٹ باہر جا رہی ہے کمپنی سے, اس لیے اس کو کہا گیا آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. اور ریورس لاجسٹکس بھی ہے. ریورس لاجسٹکس کا مطلب کسٹمر سے کوئی چیز واپس ری سیلر تک آتی ہے, ری سیلر جو ہے وہ کمپنی کو پروڈکٹ پہنچا دیتا ہے اور کمپنی جو ہے وہ سپلائر کو وہ چیز واپس کر دیتی ہے. پروڈکٹ واپس کرنے کا مقصد جو ہے یا پروڈکٹ واپس کیوں آ رہی ہے, یہ ریورس لاجسٹکس کیوں چل رہا ہے, دس از وٹ انفارمیشن فلو از. دس از وٹ انفارمیشن از آل اباؤٹ. یہاں پر آپ کو شاید یہ اسپیکٹ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جی وہ پروڈکٹ خراب ہو گئی, کسٹمر نے کمپلینٹ کیا ری سیلر کو, ری سیلر نے کمپلینٹ کیا کمپنی کو, تو دیر از اے اسپیسیفک پالیسی کہ جی اگر آپ کی پروڈکٹ ایکسپائر ہو جائے گی, پروڈکٹ خراب ہوگی, اس کے کوئی وارنٹی ایشوز آتے ہیں, کوئی اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے, تو اس کیس میں کمپنی ریسپانسبل ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی. This is what flow of information is. This green line, this below green line is showing the flow of information. یہ آپ کی انفارمیشن ری سیلرز کے پاس آئی, یہ انفارمیشن کمپنی کے پاس آئی اور یہی انفارمیشن سپلائرز کے پاس آئی. انفیکٹ یہ جو کسٹمرز فیڈ بیک دے رہے ہیں, کسٹمرز جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں اباؤٹ دیئر کنزمپشن کہ جی میں نے یہ پروڈکٹ استعمال کی, اس میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں, وہ ری سیلرز کو جا کے بتائیں گے. وہ کبھی بھی جا کے ان موسٹ آف دا کیسز کمپنی کو جا کے کمپلینٹ نہیں کرتے, وہ اس ریٹیلر کو یا اس پوائنٹ آف کانٹیکٹ کو جہاں سے انہوں نے وہ چیز خریدی ہے اس کو جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں. دا ری سیلر اور دا انٹرمیڈیٹریز ٹیک دس انفارمیشن ان دا سیم مینر ٹو دا کمپنی. وہ کمپنی کے ریپرزینٹیٹیوز جو ان کے پاس آئیں گے ڈسٹریبیوشن کے لیے ان کو وہ بتائیں گے, اور کمپنی آن دا بیسس آف دا انفارمیشن پرووائڈیڈ, دا فیڈ بیک آف دا کنزیومر اپنے سپلائرز کو شاید ان موسٹ آف دا کیسز سپلائرز کو کہتی ہے کہ جی یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس چیز کو ٹھیک کریں آپ, یا آپ کے کچھ پیمنٹس ایون ریڈیوس کر دی جاتی ہے سپلائرز کی کہ پروڈکٹ میں یہ خرابی آ رہی ہے اور اٹ از بیکاز آف یور دس را مٹیریل, دیٹ از وائی آپ کے اوپر ہم یہ پینلٹی لگا رہے ہیں. ایسے بھی بہت سے کیسز میں ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک کنونشنل جو آپ کے مارکیٹنگ لاجسٹکس ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں سے نیکسٹ ہم بات کریں گے اسی نیچر اینڈ امپورٹنس آف مارکیٹنگ لاجسٹکس میں سپلائی چین مینجمنٹ کی. اٹ از دا پروسیس آف مینیجنگ دا اپ اسٹریم اینڈ ڈاؤن اسٹریم ویلیو ایڈیڈ فلوز آف مٹیریلز, فائنل گڈس اینڈ ریلیٹڈ انفارمیشن امنگ سپلائرز, the company, resellers and final consumers.
सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस सारे सिस्टम को, इस सारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इन सब को मैनेज करने का तरीका है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मैनेज करने का सिस्टम है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहा यह गया है कि जी इट इज अ प्रोसेस in which you manage the upstream and the downstream. You manage the flow of materials and the flow of information. Flow of materials का मतलब raw materials, flow of goods का मतलब the finished products, while the related information means the feedback by the consumers. The company, in fact company के अंदर भी बहुत सी चीजें होंगी, supply chain management में ही आपको देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कितनी बना रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है, देन यू विल सी रीसेलर्स एंड यू विल सी द फाइनल कंज्यूमर्स कि मेरी इस सप्लाई चेन के हवाले से, इस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हवाले से रीसेलर्स कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कंज्यूमर्स तक ये चीज़ कैसे पहुंचनी चाहिए, किस वक्त पहुंचनी चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आप एक स्वेटर बनाने वाली कंपनी है और जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं उस वक्त आप अपनी स्वेटर आउटलेट्स पे पहुंचा नहीं पाते, तो एक मेजर मार्केट शेयर तो आपने लूज कर दिया, बिकॉज पीपल व्हेन दे फील द वेदर इज गेटिंग कोल्ड तो वो स्वेटर खरीदेंगे, लेकिन स्टार्ट में अगर आपने 15 दिन या एक हफ्ता भी आपने जाया कर दिया तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट शेयर आपने लूज कर दिया। तो दिस इज व्हाट यूजुअली सप्लाई चेन मैनेजमेंट पीपल डू कि वो कंपनी को भी देख रहे होते हैं, वो रीसेलर्स को भी देख रहे होते हैं और वो फाइनल कंज्यूमर्स को भी देख रहे होते हैं। मेजर लॉजिस्टिक्स फंक्शंस, इसमें वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। ये आपके 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मेजर फंक्शंस हैं लॉजिस्टिक्स के, जिनको आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखना होता है जी। वेयर हाउसिंग में इट इंक्लूड्स द डिसीजंस ऑफ वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स हाउ मेनी, व्हाट टाइप्स, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। हाउ मेनी का मतलब है कि कितनी चीजें आप बनाएंगे और आप स्टोर कर सकते हैं, इस वेयर हाउस के अंदर मैं कितनी चीजें रख सकता हूं। इस स्पेसिफिक, जिसको आप गोदाम भी कई दफा कहते हैं, कि इस स्पेसिफिक गोदाम के अंदर मैं कितनी चीजें डंप कर सकता हूं, व्हाट टाइप्स, कितनी किस्म की चीजें मैं इसके अंदर डंप करूंगा, कितनी किस्म की चीजें मैं इसके अंदर स्टोर कर लूंगा। लोकेशन क्या होगी, क्या मैं इस गोदाम को, अब यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं कि जो प्राइम लोकेशन होती है उनकी बिजनेस की, जो एक बिजनेस सेंटर्स होते हैं, उसमें उन बिजनेस सेंटर्स के अंदर अपने शोरूम्स या अपने आउटलेट्स बना लेते हैं, और जितने भी वेयर हाउसेज हैं उनके वो शायद उसके करीब कहीं होते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे होंगे जहां पे शायद उन्हें रेंटल कम पे करना पड़े, रेंट कम पे करना पड़े, जहां पे उनकी अवेलेबिलिटी आसानी से हो, जहां पे वो जल्दी से जाके वो चीज उठा के ले आए। इवन देयर आर मेनी प्लेसेस, देयर आर मेनी रिटेलर्स जिन्होंने अपनी दुकान को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नीचे वाले हिस्से में वो बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं और ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने गोदाम बनाया होता है, लाइक द शूज कंपनीज। उन्होंने अपने ऊपर वाले पोर्शन पे सारी चीजें डंप की हुई होती हैं, बिकॉज दे हैव टू गेट द प्रोडक्ट, दे हैव टू गेट द डिफरेंट पेयर ऑफ शूज अगेन एंड अगेन, और वो साथ साथ इस चीज को अपडेट करते रहते हैं, अपने हाउस को, अपने वेयर हाउस को अपडेट करते रहते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। वेयर हाउस बनाते वक्त, वेयर हाउस का डिसीजन लेते वक्त आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की लोकेशन को भी नजर में रखना है, उनको भी देखना है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं। मेजर लॉजिस्टिक फंक्शंस में ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जी, जस्ट इन टाइम सिस्टम्स हैं, RFID सिस्टम है और स्मार्ट शेल्व्स हैं। जस्ट इन टाइम सिस्टम का मतलब ये है कि आप जिस वक्त ऑर्डर करेंगे रेडी टू सर्व प्रोडक्ट जो है वो आपको, लाइक ईटेबल्स में बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आप जाके वो चीज़ ऑर्डर करेंगे, उस वक्त वो चीज़ फिजिकली आपके लिए बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और आपको देंगे। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जिस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त वो चीज़ अवेलेबल होगी आपके पास। आप जूस पीने के लिए जा रहे हैं और पहले से जूस स्टोर हुआ नहीं रखा हुआ, बल्कि एक बंदा उसी वक्त आपके सामने ब्लेंडर में से या जूसर में से जूस बना के आपको पेश करता है। जस्ट इन टाइम सिस्टम्स में होगा। RFID सिस्टम्स हैं, नोइंग एग्जैक्ट प्रोडक्ट लोकेशन। RFID से बनता है जी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपको यू मे नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको अगर मैं प्रोडक्ट स्कैन करता हूँ तो प्रोडक्ट स्कैन करके या उस प्रोडक्ट का ID नंबर में अपने कंप्यूटर में, RFID इज यूजुअली द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसमें मैं कंप्यूटर की ID डालूंगा। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ID जो है वो शायद मैं अगर इस पेन के साथ ऐड कर दूं तो एक स्कैनर होगा
جو اسکینر کو ریڈ کر, جو اس کے اندر جو RFID چپ لگی ہوئی اس چپ کو ریڈ کرے گا. انفیکٹ اس سے RFID سے پہلے کا سسٹم بار کوڈ ریڈرز بھی تھا. بار کوڈ ریڈرز بھی اسی طرح کے بار کوڈ ریڈرز پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہو چکے. RFID ٹیکنالوجی اتنی زیادہ کامن نہیں ہوئی. اٹس اے گڈ تھنگ کہ کامسیٹس کی جو لائبریری ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ RFID سسٹم اپنے بکس کے لیے شروع کر دی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کتاب جو ہے اس کے اندر RFID چپ لگی ہوئی ہے, اور میں جیسے ہی اپنے سسٹم میں اس کا نمبر انٹر کروں گا یا میں اس کا نام انٹر کروں گا تو مجھے ایگزیکٹ لوکیشن بتا دے گا کہ ریک نمبر فلاں میں یہ کتاب پڑی ہوئی ہے. انفیکٹ اسی طرح جب آپ کو ایشو کرنی ہے کتاب یا آپ کو واپس کرنی ہے کتاب, اس وقت بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوتا. یو جسٹ ہیو ٹو پاس دیٹ تھرو اے اسکینر. آپ کو کوئی لمبے کسی پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از what practically is happening in ComSets library. یہ میں آپ کو خیالی بات نہیں بتا رہا. ایک چھوٹا سا ایک سکینر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر کتاب لا کے رکھیں گے for a few seconds, اور وہ کتاب آپ کے نام پہ آٹومیٹیکلی ایشو ہو جائے گی. آپ اپنا نمبر انٹر کریں گے, this is my membership number, اور وہ کتاب آپ کے ریکارڈ میں انٹر ہو جائے گی. اینڈ the other aspect is جب آپ نے وہ کتاب واپس کرنی ہے تو it's not necessary کہ وہاں پہ لائبریری کا کوئی اسٹاف ممبر بیٹھا ہوگا جو آپ کا کارڈ ڈھونڈے گا اور اس کارڈ پہ سے آپ کا نام کاٹ کے اور دوسری کتاب آپ کو ایک شیورٹی دے گا کہ آپ کے نام سے کتاب ہٹا دی گئی ہے. دیر از اے ڈراپ باکس جسٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا لائبریری, ComSets لائبریری, جس میں آپ اپنی کتاب ڈال دیں گے, جس میں آپ اپنی کتاب رکھ دیں گے. جب وہ آپ کتاب رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ مشین آپ کے نام سے وہ کتاب ریموو کر دے گی. یہ RFID سسٹم کا فائدہ ہے. ٹائم کی بچت ہے, پلس ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ ہے. شاید آپ کا کام زیادہ آسان ہو گیا. شاید ہم زیادہ بہت بڑے سٹاف سے بہت بڑا ایک جو ڈیلے آتا ہوتا تھا کہ جی کارڈ نہیں مل رہا, آپ کا کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں, اس ڈیلے سے بچ جائیں گے. اسمارٹ شیلفز ہیں, پلیسنگ دا آرڈرز آٹومیٹیکلی. آپ نے اسمارٹ شیلفز بنا دی کہ جس طرح سے آرڈر آتے جا رہے ہیں اسی طرح سے آپ پلیس کرتے جائیں گے. بینکس کے اندر جس طرح سے آپ کے پاس ٹوکن سسٹم ہے, وہ آپ کے پاس اسمارٹ شیلفنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ آرڈرز اسی طرح سے پلیس کرتے جاتے ہیں جس طرح سے آپ کے پاس آتے جا رہے ہیں, اور آپ ون بائی ون ان کو سرو کرنا شروع کر دیں گے. بہت سے کیسز میں یہ جو آپ کے پاس کسٹمائز پروڈکٹ ہے اس میں یہ اسمارٹ شیلفز کا یا پلیسنگ دا آرڈرز آٹومیٹیکلی کا کانسیپٹ ہے. انوینٹری مینجمنٹ کے بعد نیکسٹ ٹرانسپورٹیشن ہے جی. ٹرانسپورٹیشن میں کنونشنل جو ہمارے پاس طریقے ہیں, یو کین یوز ٹرک, ریل, ٹرین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, واٹر, ایئر, انٹرنیٹ. ان کے تھرو آپ چیزیں بھیج سکتے ہیں, ان کے تھرو آپ ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں. It affects the pricing of product, delivery performance and condition of the goods when they arrive. جو چیز ایک ٹرک میں آئے گی اس کا ٹائم پیریڈ ایز کمپیئر ٹو وہ چیز جو کہ بائی ایئر آپ منگوا رہے ہیں, دونوں کے ٹائم میں فرق ہوگا. اسی طرح سے ٹرین میں آپ جو چیز منگوا رہے ہیں یا ریل میں جو چیز منگوا رہے ہیں اس میں, اور واٹر کے ڈیفینیٹلی چارجز میں, یا تھرو سیز جو آپ منگوا رہے ہیں اس کے چارجز میں, اور اس کے پرفارمنس میں, ڈیلیوری پرفارمنس میں ڈفرینس ہوگا. کنڈیشن آف دا پروڈکٹ وین دے ارائیو ٹو یو, اس میں فرق ہوگا. تو ٹرانسپورٹیشن از بیسیکلی ٹیکنگ ون پروڈکٹ, ٹیکنگ دا پروڈکٹ فرام دا پروڈیوسرز ٹو دا ادر انٹرمیڈیری اور ٹو دا کسٹمرز پوائنٹ. اب یہ جو درمیان میں کام ہو رہا ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہوگے. کئی دفعہ کمپنیز کے پاس اپنا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوتا ہے, اور بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی ایک علیحدہ سے ٹرانسپورٹیشن کمپنی کو ہائر کر لیتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں یا آپ ہمیں یہ ٹرانسپورٹیشن ہماری کر کے دیں. لاجسٹکس انفارمیشن مینجمنٹ ہے جی. اٹ از دا مینجمنٹ آف دا فلو آف انفارمیشن انکلوڈنگ کسٹمر آرڈرز, بلنگ, انوینٹری لیولز اینڈ کسٹمر ڈیٹا. یہ لاجسٹکس انفارمیشن مینجمنٹ ہے کہ آپ کا وہ تمام جتنے بھی لاجسٹکس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, جتنے بھی آپ کے سپلائی چین کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, اس لاجسٹکس کی چیزوں کو آپ ڈالیں سسٹم کے اندر اور ان کو بعد میں آپ مینج کر سکتے ہیں. EDI ہے الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج, اور VMI ہے وینڈر مینجڈ انوینٹری. یہ EDI ہو یا VMI ہو, انفیکٹ دیز آر دا کانسیپٹس کہ جب آپ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج آف انوینٹری کم ہو جاتی ہے آپ کے پاس. VMI وینڈر مینجڈ انوینٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک وینڈر کے پاس اگر 100 یونٹس اس نے آرڈر کیے ہیں اور اس میں سے 10 رہ گئے اس کے پاس, تو آٹومیٹیکلی ایک آرڈر جنریٹ ہو جائے, یا ایٹ لیسٹ ایک سسٹم اس کو ایک ایسا ریمائنڈر دے دے کہ آپ کے پاس اس چیز کی انوینٹری ختم ہو رہی ہے, اور وہ ایک فون کال کر کے دوبارہ نئی انوینٹری منگوا سکے. الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج میں آپ اب کمپنیز اس طرف جا بھی رہی ہیں, پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ
الیکٹرانک ایسپیکٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ فیمس ہوتے جا رہے ہیں, لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا انٹرچینج کر رہے ہوتے ہیں بٹوین دا کمپنی اینڈ دا سپلائی چین ایجنٹس یا آپ کے انٹرمیڈیریز جو ہیں, اور وہ آپ کا ایک الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج ہونے کی وجہ سے بلنگ آپ کے لیے, انوینٹری لیولز آپ کے لیے, پھر اس کے بعد کسٹمر ڈیٹا یا کسٹمر آرڈرز جو ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. درمیان کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے, پروسیسنگ ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے. دیکھیے میں ایک فار انسٹنس بات کر رہا ہوں, پاکستان میں ایسا شاید کسی آرگنائزیشن میں ہو بھی رہا ہو لیکن جنرلی کامن نہیں ہوا اتنا زیادہ, بہت سے لوگ ابھی تک یہ چیز استعمال نہیں کر رہے. آئی ایم ہیونگ اے اسٹور جس پہ میں لیٹس سے ایف ایم سی جیز ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہے وہ بیچ رہا ہوں. اگر میں کوئی ایک ایسا سسٹم بنا لیتا ہوں کہ جو جیسے ہی میری انوینٹری لیول میں ایک سرٹن پرسنٹیجز سیٹ کر دیتا ہوں کہ جی بال پوائنٹ میں نے جب خریدے تو میں نے 500 باکسز خریدے ہیں, جب اس میں 50 باکسز رہ جائیں تو مجھے ایک ریمائنڈر آ جائے, اور جب 10 باکسز رہ جائے تو مجھے ایک اگین سویئر ریمائنڈر پلس این ایس ایم ایس آ جائے کہ جی آپ کی دکان میں اب بال پوائنٹس ختم ہو رہے ہیں. سیم از دا کیس ود لیٹس سے ایٹیبلز کہ آپ بیکری آئٹمز بنا رہے ہیں اور چاکلیٹ آپ نے خریدی تھی 5000 ml آپ نے چاکلیٹ خریدی تھی, اس میں سے آپ کے پاس 50 ml رہ جاتی ہے یا 100 ml رہ جاتی ہے, تو ایک آٹومیٹیکلی ایک ای میل جنریٹ ہو جائے, ایک میسج جنریٹ ہو جائے, ایک ایس ایم ایس جنریٹ ہو جائے. اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ کوئی اتنا بہت بڑا کام نہیں ہے کہ آپ کا سسٹم آٹومیٹیکلی ایک ایس ایم ایس جنریٹ کر دے آپ کے لیے, یا آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ایک ای میل جنریٹ کر دے. یہ ایسے سسٹمز بنانا بہت آسان ہے اور بہت سے لوگ بنا بھی رہے ہیں. وہ جیسے ہی میرے پاس ای میل آئے گی تو میرے پاس ایک سیف سائڈ پہ اتنا ٹائم ضرور ہوگا کہ جب تک میرے وہ بال پوائنٹ جو کہ ریمیننگ ہے یا وہ چاکلیٹ کا لیول جو ریمیننگ ہے وہ استعمال ہوگا, اس وقت تک میں نیا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر کے چیز منگوا چکا ہوں اپنی دکان پہ. تو کنزیومر میرے پاس آ کے یہ نہیں کہے گا, یا کنزیومر میرے پاس آ کے جب چیز کی ڈیمانڈ کرے گا تو میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ جی سوری ختم ہو گئی ہے. This is what the basic aspect of, but what is the basic benefit of this logistics information management. Integrated logistics management جس کی بھی میں بات کر بھی رہا تھا is the recognition that providing customer service and trimming distribution cost requires teamwork internally and externally. Integrated logistics management یہ ہے کہ آپ کو کاسٹ کم کرنے کے لیے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرح سے کام کرنا پڑتا ہے. کمپنی اور انٹرمیڈیری سب مل کے ایک لاجسٹکس مینجمنٹ کا ایسپیکٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. انٹیگریٹڈ لاجسٹکس مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیم ورک ہوگا, انٹرنل آرگنائزیشنل ممبرز, انٹرنل یا آپ کہہ لیں کمپنی اور آپ کے باقی انٹرمیڈیریز مل کے یہ کام کر رہے ہوں گے. کسٹمرز اپنا رول پلے کر رہا ہوگا ان دا فارم آف فیڈ بیک. Third party logistics ہے the outsourcing of logistic function to third party logistic providers. 3PLs بھی اس کو ہم کہتے ہیں. 3PLs کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا لاجسٹکس کا سارا کام آؤٹ سورس کر دیتے کسی اور کمپنی کو جو کہ ایکسپرٹ ہے لاجسٹکس میں, جو کہ سپلائی چین مینجمنٹ کی ایکسپرٹ ہے. اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک اسپیسیفک فنکشن جو ہے اپنی ڈپارٹمنٹ کا, اپنی آرگنائزیشن کا, وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ فنکشن جو ہے وہ آپ کسی اور کے حوالے کر کے آپ باقی کاموں پہ زیادہ توجہ دے سکیں گے. اینڈ ایز دا ادر پیپل جن کو آپ نے وہ کام دیا ہے دے آر ایکسپرٹ ان سپلائی چین مینجمنٹ, دے آر ایکسپرٹ ان لاجسٹکس, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر کام کریں گے. لائک سوزوکی کمپنی ہے جو آپ کے لیے گاڑیاں بنا رہی ہے, اس نے اپنی جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے, ایک ایسپیکٹ صرف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی ہے. لوگ کبھی بھی سوزوکی کو نہیں کہتے کہ جی آپ ہمیں چیز یہاں پہ پہنچ جائے. دے ہیو ڈفرنٹ کیریئرز, جن کیریئرز کو یوز کرتے ہوئے وہ گاڑی اپنے پاس منگوا سکتے ہیں آپ. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے دیٹ چارجز ٹو سوزوکی کمپنی, یو ہیو ٹو پے دا چارجز ٹو دیٹ ٹرانسپورٹیشن فرم. مارکیٹنگ, لاجسٹکس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ میں ہم نے جو آخری چیز ابھی دیکھی ہے جی انٹیگریٹڈ لاجسٹکس مینجمنٹ اور تھرڈ پارٹی لاجسٹکس کے حوالے سے تھرڈ پارٹی لاجسٹکس 3PLs پہ میں آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر بھی ختم ہوتا ہے, یعنی کہ ہم نے جو ڈیلیورنگ ویلیو کی بات کی تھی, ڈیلیورنگ ویلیو یعنی کہ سپلائی چین مینجمنٹ ویلیو چین کے حوالے سے. پھر اس کے بعد مارکیٹنگ چینلز ڈیزائن کرنے ہیں, جو آپ کے انٹرمیڈیریز ہیں ان کے چینلز ان کے بارے میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں. تو وہ سب باتیں ہم نے ان 2 لیکچرز میں دیکھی, آج کے لیکچر میں اور لیکچر نمبر 18 میں. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی. مزید اگر کوئی بھی انفارمیشن ہوگی تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, یہی سلائڈز جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, یہ سلائڈز آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. کتاب ضرور پڑھیے گا جی, کتاب پڑھے بغیر
I cannot say کہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. I am here in front of you for only 1 hour. 1 گھنٹہ میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری اس 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ پورا چیپٹر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. یا اگر میں جیسے اس چیپٹر پہ میں نے 2 لیکچرز آپ کے لیے ہیں, آج کا لیکچر اور پچھلا لیکچر, تو 2 گھنٹے کی ڈسکشن جو ہے it is not telling each and everything what is written in the book. میری انفارمیشن لمیٹڈ ہے, میری نالج لمیٹڈ ہے, اور میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں بولتے وقت بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میرے دماغ میں نہیں رہی یا میرے دماغ میں نہیں آئی اور میں آپ سے ڈسکس نہیں کر سکا, اور جب میں آپ کے سامنے سے چلا جاؤں گا, جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی, تب مجھے وہ باتیں یاد آئیں گی, لیکن اس وقت ٹائم گزر چکا ہوگا. تو آئی ہوپ کہ میری اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ کتاب ضرور پڑھیں گے, ناٹ اونلی فار دس چیپٹر بٹ فار آل دا چیپٹرز, فار آل یور کورس. آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو, اور ابھی تقریباً ہم آدھے سے زیادہ کورس اپنا ختم کر چکے ہیں. آج میں لیکچر نمبر 19 ختم کر رہا ہوں. تو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف, آپ خیال رکھیے گا, ان چیزوں کو ضرور پڑھیے گا. ٹل لیکچر نمبر 20 آپ کو خدا حافظ کہوں گا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.